बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद भाई आपके वक्त का। मुल्क की सियासी सूरत हाल जो इस वक्त रुख इख्तियार कर रही है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद इमरान खान डील के करीब है, मुज़ाकरात की बातें चलना शुरू की कि अचानक नवाज शरीफ को क्या सूझी कि उसने कह दिया कि सारी जमातें बैठें ताकि मामलात का सलूशन को निकालें, इदारों को भी रास्ता दें। क्या उसी तरफ सूरत हाल जा रही है कि इमरान खान कोई डील करें, कोई इस्टेब्लिशमेंट की बात मानें, उन्हें मनाएं, या वही जो पहले आई थी कि इमरान खान की ये 3 शर्तें हैं, अगर वो मान ली जाए, मैंडेट वापस कर दिया जाए, सियासी कैदियों को रहा कर दिया जाए और मुकदमात वापस कर दिए, दोबारा इलेक्शन करा दिए जाए, तो सब ठीक हो जाएगा। मामला तो उसी की तरफ जा रहे हैं या? देखें, अगर तो इन 3 शराइत का अगर आप जायज़ा लें ना, तो पहली है कि मैंडेट की वापसी, ठीक है, दूसरी है कैदियों की रिहाई जी, और तीसरा है इलेक्शन जी। अच्छा, मैंडेट की वापसी भी तो देखें, पीपल्स पार्टी पहले दिन से ऑफर कर रही है। पीएमएलएन ने भी, अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी, और सब ने कहा कि हम तो कह रहे हैं पहले दिन से आप सबसे बड़ी जमात हैं, हुकूमत बनाए, क्यों नहीं बनाते। मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, सब ये मान रहे हैं कि अच्छा ठीक है आ जाए बना लें। इमरान खान का ये कहते हैं कि जी नहीं, ये मैंडेट नहीं जो आप कह रहे हैं कि अच्छा जी मुझे 110 या 15 सीटें हैं, अच्छा ये रिजर्व सीट भी आप मुझे दे देंगे और फिर मैं बाकी पीपल्स पार्टी और इनके साथ मिलकर बनाऊं, नहीं। वो ये कहते हैं कि मेरा मैंडेट जो है कि वो फॉर्म 45 वाला है, सही, उस पे मैच फंसा हुआ है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो है सियासी कैदियों की रिहाई, आप देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है कि वो रिहाई हुई है, बिल्कुल ठीक है, अचानक हुई है। चंद लोग रह गए हैं, मतलब उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं या एजाज चौधरी हैं, इस किस्म के, या कुछ लोग जो अभी उन्होंने रिसेंटली अजहर मिशवानी के भाई शाहिया, इस किस्म के लोग हैं। बाकी भी उनके आप सोशल मीडिया के या पीटीआई की जो मीडिया के लोग थे उनको छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। तो आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि ये चीजें हो रही हैं। तो ये 2 चीज ये भी होगी। तीसरा है इलेक्शन का मामला, ठीक है। अब ये इलेक्शन का और मैंडेट की वापसी आपस में जुड़े हुए हैं, सही। या तो है कि आप ऑडिट करवा लें कि जिसका मैंडेट बनता है दे दें, वो 2/3 बढ़ती है पीटीआई की, वो तो देने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर 2/3 अभी दे देते हैं उसको, तो फिर जो आपने पिछले 2 सालों में तमाम गैर आईनी इक़दाम किए हैं उनको वैलिडेट करवाना है पार्लियामेंट से, और वो उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि आप एलओएफओ वाली कंडीशन ना बनाए, या जनरल ज़िया-उल हक ने जो हालात पैदा किए थे गैर जमाती बुनियाद पे असम्बली लेकर आए, और फिर उस पर अपनी शराइत के ऊपर जो है कि उन्होंने 8वीं तरमीम के तहत जो है कि कुछ पावर्स दी, गिव एंड टेक किया, और अपने तमाम गैर आईनी इक़दाम को वैलिडेट करवाया। सिमिलरली परवेज़ मुशर्रफ ने एलएफओ के तहत करवाया, और फिर कुछ चीज़ों को 18वीं तरमीम के अंदर जो है कि वैलिडेट किया गया था। तो इसलिए इन 2 सालों के गैर आईनी इक़दाम को वैलिडेट भी करवाना है। जो इमरान खान के ऊपर ये मुसलसल 1-1.5 साल से जो प्रेशर रखा गया, मुकदमात का, सख्तियाँ, जेल की सख्तियाँ, कारकुनों की, रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ, ये सारा का सारा इस बुनियाद के ऊपर था कि इमरान खान को स्टेज पे लाया जाए कि ये असाबी जंग इस हार जाए, ये इसके असाब जवाब दे जाएं, और फिर इसको हम अपनी शराइत के ऊपर जो है कि इसके साथ एग्रीमेंट करें। वो चीज़ें भी सारी ख़त्म हो गई। आप पॉलिटिकली फंसे हुए हैं, आप सफारती महाज पे फंसे हुए हैं, आप माशी महाज के ऊपर फंसे हुए हैं। अब आप चारों तरफ से फंसे हुए हैं, तो अब आपको अपने इलाज मुआवजा भी याद आ रहा है कि हमने बाहर जाना है, लेकिन जब तक अंदरूनी मामलात किसी किनारे पे नहीं बैठ जाते और तमाम फ्रीकैन जो है कहीं ना कोई कुछ ना कुछ गिव एंड टेक नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई वो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती हुई दिखाई दे रही, जिसके नतीजे के अंदर इन तमाम गैर आईनी इक़दाम को कहीं ना कहीं लीगल कवर मिलके और फिर वे फॉरवर्ड की बात चली। देखें ना, अगर इसमें सिर्फ सियासी जमातें फंस रही होती ना, सियासी कायदीन, तो कब की अंडरस्टैंडिंग हो जानी थी। अच्छा, इसमें असल मसला ये है कि वो अरशद शरीफ का केस याद रखें, इमरान खान पर कातलाना हमला याद रखें, आप साइफर को याद रखें। आपने इमरान खान को तो सजा दे दी, साइफर की असल कहानी तो सामने आने दे जरा, ठीक है। केस को नहीं याद फिर जो है कि आप इसमें ये देखें कि इमरान खान किन के ऊपर पिन पॉइंट कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं गैर आईनी इक़दाम करने वाले, और ये इलेक्शन जिन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया 90 दिन के अंदर, वो कौन है। आप उन इदारों के, उन जिम्मेदारान के नाम तो देखें, सही। असल उनकी जान खिड़की में फंसी हुई है। तो ये है कि उनके लिए जब तक कोई विन विन पोजीशन नहीं होती, तो उस वक्त तक ये होगा। और मेरा ख्याल है कि अभी क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी नजर आ गया, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और इवन जेयूआई बाकी पार्टियों को, और तस्लीम कर रहे हैं पब्लिकली कि नहीं, मैंडेट पीटीआई का था, अवाम पीटीआई के साथ है, हमें इसको तस्लीम करना चाहिए। अब जब ये चीज़ आ गया, तो अब मियाँ साहब के पास कोई रास्ता है ही नहीं है, उन्होंने सारे रास्ते इस्तेमाल कर लिए, जबर का, जुल्म का, अदालत का, सियासत का, हर रास्ता इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, पुलिस, कानून, जो एजेंसियाँ थी उसने कर लिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब उनके पास रास्ता सिर्फ एक ही है कि किसी तरह से टेबल पे बैठ कर
کوئی ایسی قابل عمل کوئی چیز انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی جائے جو ساروں کے لیے تھوڑی تھوڑی ون ون پوزیشن ہو، اور پھر اپنا اپنا راستہ نکال لے. اور پھر اس وقت ملک کی حالت ایسی ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے مشکلات ہوں گی. وہ اگر 3 سال 5 سال چل بھی گئی تو کیا اس میں وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ بالکل ویسے ہی جیسے 2017-18 کے اندر پاکستان کی معاشی صورتحال کو کہتے ہیں بہت اچھا تھا، لیکن آپ نے ری شیڈیولنگ کروا کے 2018 سے آپ کے اوپر ایک دم سے ڈالر کا اتنا بڑا دباؤ ڈلنا تھا، آپ کی پرائس اوپر جانی تھی ڈالر کی، اور دوسرا جو تھا کہ آپ کے 10-11 ارب سے زیادہ آپ کو سالانہ واپس کرنا تھا پیرس کلب اور ان ساروں کو. ٹھیک ہے، تو وہ لیکن 1 سال سخت ہوا، پھر کرونا آ گیا، لیکن 2 سال کے اندر ریکوری ہوگی پاکستان کی معاشی حالت کی. تو ابھی بھی سچویشن ویسی ہے، تو اس لیے ان کے پاس یہی ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکال کے باہر چلے جائیں، اپنا نیریٹو بحال ہو جائے، اور ادھر جس کے پاس ہے حالات مشکل ہوں گے، نہیں چل سکا، تو پھر ہم اس کا جو ہے کہ سیاسی لطر بازی شروع کر دیں گے. نواز شریف کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آپ کے لیے شاکنگ تھی، یا یہی ماحول آپ دیکھ رہے تھے کہ نواز شریف جس کے بارے میں 1 ہفتہ پہلے خبر آتی ہے کہ وہ اب لندن واپس جا رہے ہیں، سوال اٹھا کہ وہ ادھر کر کیا رہے تھے، پھر سوال اٹھا کہ اب وہ لندن تو جا رہے ہیں، پھر واپس بھی آئیں گے کہ نہیں. لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اداروں کو رستہ دیں، سارے مل کر بیٹھیں، یہ کیا کہیں اور سے لائیں گے یا یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ؟ دیکھیں جو ابھی میں نے سارے حالات آپ کو بتائے نا، فرض کیا میاں صاحب چپ کر کے مکھن میں سے بال کی طرح نکل جاتے ہیں، پھنسیں گے کون؟ ان کے بھائی اور سپوترے. ٹھیک ہے، اور تیسرا فریق بھی تو ہے نا جنہوں نے کہا تھا 90 دن میں الیکشن نہیں ہے جناب، بارڈر کے اوپر یہ صورتحال ہے، کچے میں یہ صورتحال ہے، فلانی جگہ یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے، سارے کے سارے وہ بھی تو ہے نا. تو اصل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب، یہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمارے لیے کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے لیے سب کچھ کر دیا، یہاں تک کہ اب ہم اور کتنے زیادہ ایکسپوز ہوں. ادارے عدالتیں دیکھیں نا، اب ساری چیزیں کلیئر ہے نا. وہ کہتے ہیں جی پھر بھی ہمیں 2/3 تو نہیں ملی. وہ کہتے ہیں ہم 2/3 کے لیے بھی ابھی اور کیا کریں، اب بندے ہی نہیں پورے ہو رہے. ٹھیک ہے کہ اب، اور وہ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم نے سب کچھ یہ کر لیا، اب آپ ہماری بھی تو جان بچائیں نا. اب آپ کیسے باہر جا رہے ہیں جی؟ ہم باہر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم باہر جا کے لندن بیٹھ گیا، پھر جو ہے جیسے باجوہ صاحب کی آپ نے ٹھیک ٹھاک بجائی، اب ہماری بھی جانا شروع کر دیں گے آپ. ٹھیک ہے، آپ کے لیے ہم نے اپنی ادارے کے بھی اپنے لوگ بھی پکڑ کے اندر کر دیے، مخالفین کو بھی پکڑ کے اندر کر دیا، اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں کی، بوڑھے بزرگ عورت بچے کسی کی تمیز نہیں کی گئی. تو اب جو ہے کہ آپ یہ سارے کے سارے ان میں سے کوئی ایک بھی سلپ ہونا چاہتا ہے نا، تو باقی 2-3 پکڑ لیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی جی کتنے ایک کشتی سے اکٹھے بیٹھے ہیں، اکٹھے ہی ڈوباں گے، اکٹھے ہی جیواں گے، اکٹھے مراں گے. تو جناب جو بھی حل نکالنا ہے اکٹھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب ساروں کو مل کے بیٹھ کے اکٹھے کرنا چاہیے. کوئی جہاز تو پہلے ڈوبن تو چھال مار. دوسری جانب عمران خان کو تقریباً 393 دن ہو گئے، اور بڑی لمبی سٹرگل ہے جیل کے اندر سے بھی. ابھی تک لوگ نہیں پیچھے ہٹے، لوگوں نے مایوس نہیں ہوئے، ووٹ دیے، سب کچھ کیا، سٹرگل کے ساتھ ہے. اب 8 ستمبر کے جلسے پر سوالات اٹھنا شروع ہوئے تو عمران خان کی طرف سے سٹیٹمنٹ سخت آ گئی کہ یہ جلسہ تو ہو کر رہے گا. اس پورے 393 دن میں عمران خان کہیں پیچھے ہٹتے، کہیں گرتے نظر آئے، یا ایک شخص کو گرانے کے لیے وہ جو جملہ ہے کہ سارے کے سارے دڑم سے گر چکے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کو گراتے گراتے پورا کا پورا نظام جو ہے وہ گر گیا ہے. اخلاقی طور کے اوپر گرا ہے، قانونی طور کے اوپر گر گیا، آئینی طور کے اوپر گر گیا. بلکہ آپ اس کو کہہ دیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جتنا برے طریقے سے کہ پورا کا پورا نظام جو آپ اتھا گہرائیاں ایک لفظ استعمال کریں جو بھی کریں کہ وہ اس میں جو ہے کہ ڈوب گیا ہے. اب اس میں سے نکلنے کے لیے دیکھو، اب رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ جو ہے اور پی ایم ایل این جو ہے کہ اس جیسی جماعت جو ہے کہ اگر یہ اب تسلیم کر رہی ہے کہ جی کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ چند دنوں کے اندر ٹوٹ جائے گا اور اتنی بڑی مزاحمت نہیں کر سکے گا، اس نے وہ ثابت کر دیا کہ نہیں یہ ساری چیز ہے. اب حنیف اویسی بے شک پارلیمان کے فلور کے اوپر کھڑے ہو گئے جو مرضی کہتے پھریں کہ ان کو فلاں چیز بھی مل رہی ہے، فلاں چیز بھی مل رہی ہے. میں خود اڈیالہ جیل میں رہ کر آیا اور میں اس وقت اڈیالہ جیل میں ہی تھا جب عمران خان کو اٹک سے اڈیالہ شفٹ کیا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے، تو ان دنوں میں بھی ادھر ہی تھا. تو جیل مینول کے اندر اس وقت میرا جو اپنی ذاتی تجربہ ہے، عمران خان سے زیادہ عام قیدیوں کو وہاں پہ سہولیات حاصل ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو وہاں کوئی شاہانہ قسم کی جو ہے چیزیں مل رہی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. عمران خان کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے انہوں نے، اور یہ کا خود اعتراف کر رہے ہیں. یہ ابھی اپنی ان کو احساس ہو گیا کہ اس کو نہیں توڑ سکے. تو اس لیے جب آپ کسی کو توڑ بھی نہیں سکے، جب آپ کسی کے ووٹرز کو نہیں توڑ سکے، جب آپ کسی کے سپورٹرز کو نہیں توڑ سکے، آپ اس کی ہر دن جو ہے کہ اس کی سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے. نہ صرف پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر جو آپ کے اتحادی تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا. ٹھیک ہے نا، اس لیے اب مجبوراً ان کو جو ہے کہ اسٹیج پہ آنا پڑا اور کہنا پڑا کہ نہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں. اور بات بھی مطلب شروع تو کر دی گئی ہے، بات چیت تو شروع کر دی گئی ہے. ابھی جو ہے کہ میرا خیال ہے کہ
عمران خان جو ہے کہ وہ ریسیونگ نہیں ہے بلکہ وہ گیون سائڈ کے اوپر ہے کہ وہ کیا دینا وہ دے سکتا ہے, کیا دے گا ان کو. میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس پوزیشن پہ ہے کہ اس کو وہ مانگنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے کہ اچھا جی مجھے یہ دے دو یہ دے دو, نہیں, اس کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ ان میں بانٹ سکتا ہے کہ اچھا جی آپ کو بھی یہ معاف کر دیا, آپ کو بھی معاف کر دیا, آپ کو بھی معاف کر دیا, چلیں آگے چلیں. ان میں سے کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے آپ کو یہ معاف کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا, 9 میں کہہ لیں, آپ جو مرضی کہہ لیں, سارے کے سارے کیسز تو بقول شیر افضل مرد بڑھ گئے نا. آپ کا 9 میں بھی بڑھ گیا, نہ مانے بے شک آپ پریس کانفرنس کریں, آپ سٹیٹمنٹ جاری کرتے رہیں, آپ اپنی میٹنگز کے بعد بیانیے جاری کرتے رہیں. 9 میں دنیا نے سب دیکھ لیا کہ وہ بھی ایک آپ کا ایک فالس فلیگ آپریشن ٹائپ کے آپریشن ہی تھا, وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اس لیے اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ چاہے اس کے خلاف فوجی بغاوت کا مقدمہ لگا دیں, آپ چاہے جو ہے کہ وہ آرمی چیف یا ISI چیف کے خلاف بیان کا مقدمہ قائم کر دیں جو آپ نے کیبنٹ سے اپروو کیا ہوا ہے پنجاب کے اندر, لیکن وہ بھی جو ہے کہ وہ چند دنوں چند ہفتوں کی مار ہیں, اس کے بعد کیا کریں گے پھر آپ. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے جو ہے کہ اب یہ سارے کے سارے جو ہے کہ اچھا جی اب میاں صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی جو ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں گور کو, عمر ایوب کو اور اسد کیسر کو ملتے ہیں, اور اچکزئی صاحب کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے. اچکزئی صاحب کہتے ہیں جی وہ پرائم منسٹر نے بات کی تھی, وہیں اگر بات شروع ہوتی تو بات شروع ہو جانی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ PTI جو ہے کہ وہ اچکزئی صاحب کو سامنے رکھے گی, اپوزیشن اتحاد کو سامنے رکھے گی, اور اس اتحاد کے اندر اپنے لوگ بھی بھیج دیں گے جو آپ کہہ لیں گے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ بھی نیگوسیشن کے اندر شامل ہو جائیں گے, اور اسی کے اندر جو ہے کہ اس میں کوئی حل نکل سکتا ہے. لیکن اگر کہیں نا کہ جیسے براہ راست PTI کے ساتھ, وہ میرا خیال ہے PTI جو ہے براہ راست کسی سے بات نہیں کرے کہ وہ دیکھیں اس وقت پاکستان کو اس سٹیج پہ جنہوں نے پہنچایا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اور کوئی بھی نہیں ہے. نون لیگ PTI سارے کے سارے تو مورے تھے نا اصل میں. تو جو گیم کی باجوہ نے کی, جس نے بھی کی, آپ نے امریکہ سے مل کر سائفر شیفر یہ سارا رجیم چینج جو کروایا, پاکستان کو پہنچانے والے تو یہی تھے نا, باجوہ اینڈ کمپنی تھی. اب ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس سے آگے جتنی دیر ہوگی پاکستان جو ڈوبتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ ایک وہ ٹائٹینک بن گیا کہ اگر اس کو ابھی نہ سنبھالا تو یہ پھر اس کا تباہ و بربادی اس کے سامنے ہے. تو اس لیے جتنا وقت کم لگتا ہے اس کے اندر چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے. اگر وہ اس کو توڑ چکے ہوتے ہیں یا اس کو اتنا کچھ نقصان دے چکے ہوتے ہیں یا اس کے خلاف اتنی چیزیں ہوتی تو وہ شاید اس سے پہلے ہی بہت زیادہ پہلے کمپرومائز کر چکا ہوتا. اس کو معلوم ہے کہ اس کے خلاف جو بھی چیزیں ساری کی ساری جعلی چیزیں ہیں. وہ نہیں, آپ لوور کورٹس کے اندر کروا لیں گے, آپ ججوں کے بیٹوں کے ولیمے میں تاخیر کروا لیتے ہیں, آپ ججوں کی چھٹیاں نہیں دیتے ان کو, ٹھیک ہے, بیمار ہوتے ہیں اٹھا کے بیماری میں آپ ڈالا جیل لے آتے ہیں ان کو, اچھا نہیں ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اب ہائی کورٹس کے اندر تو آپ ایسا نہیں ہوتا نا, وہاں نہیں بس چل رہا آپ کا. سپریم کورٹ میں بھی ٹھیک ہے آپ کے کچھ جج آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ان پرنسپل دنیا نے جو ہے کہ آپ کو دیکھ کے کہہ دیا نہیں انف از انف, آپ غلط کر رہے ہیں. تو یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ اب یہ ساری کی ساری اس پورے نظام کی ضرورت ہے کہ عمران خان کو بٹھا کے یا عمران خان کی جماعت کو بٹھا کے اس کے ساتھ کچھ چیزیں آگے بڑھائیں گے تو دنیا ہمارے ساتھ تعاون کرے گی, ادروائز سارا کا سارا سسٹم کلیپ کر رہا ہے. وہ حکومت جو کہتی تھی کہ ہم ریاست پر اپنی سیاست کو قربان کر کے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں گے, جس نے معیشت کو بہتر کرنا تھا, جس نے امن و امان کو بہتر کرنا تھا, جس نے حکومت پر عوام کے ووٹ چوری آنے کے بعد ان کا اعتماد بحال کرنا تھا, وہ حکومت اس وقت فل اپنی انرجی لگا رہی ہے کہ ڈیلی میل میں یہ آرٹیکل آ گیا, دی گارجین میں یہ آرٹیکل آ گیا, عمران خان کو چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کا نہیں بننے دینا. یہ کہاں تک نیج پر ہوئی؟ پاکستان کے فخر کی بات تھی. آپ کی سیاسی لڑائی اس ملک کے اندر ہے, اس ملک کے باہر تو آپ کی سیاسی لڑائی نہیں ہے. دیکھیں ملالہ یوسفزئی کو جب نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا تو کیا کیا سٹوری ہم نے نہیں دیکھی یہاں پر. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر عبدالسلام کیا کچھ ہم نہیں کہتے ان کے بارے میں. بیسیکلی ہم ایک جب آپ کا ٹاپ لیول کے اوپر ذہنی مریض ہو نا, لوگ جن کی سوچ بڑی محدود ہو, جو اس دیوار کے آگے دیکھ نہ سکتے ہوں, جن کی مسئلہ صرف جو ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ اور اس ذات کے گرد ہی سارے معاملات ان کے گھوم پھر رہے ہیں, اس سے آگے وہ نکل نہیں پا رہے ہوتے, تو وہ اس قسم کی چیزیں آپ دیکھیں. بے نظیر بھٹو کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا گیا, فاطمہ جناح کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا گیا. یہ وہی ذہنیت ہے بیسیکلی کہ ایک طرف جو ہے دنیا وہ پرائڈ فیل کرتی ہے کہ اگر ان کا دنیا کے اندر ایک ہم کہتے ہیں جی وہ جی دیکھو جی انڈیا کے اتنے لوگ جو ہے کہ اتنی دنیا کی کمپنیوں کے اندر CEO MD اور فلاں ہیں, اور جو بنگلہ دیش ایک زمانے میں ہمارا حصہ تھا, بوجھ تھا ہمارے اوپر, لیکن اب بنگلہ دیش کے اتنے لوگ عالمی فورمز کے فلاں جگہ فلاں پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پیچھے رہ گئے. بھائی ہم پیچھے نہیں رہ گئے, بیسیکلی ہم آگے جو بھی کوئی نکلتا ہے ہم سارے مل کے اس کی جو ہے نا ٹانگ کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹانگ نہ کھینچ سکے تو ہم اس کی نا معذرت کے ساتھ پتلون کھینچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کا ٹراؤزر کھینچ دیتے ہیں, اچھا اس کو ننگا کرو, جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں نا
کہ اچھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ میں خود بڑے معتبر لوگ جو ہیں کوئی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پرائڈ فیل کر رہے ہیں کہ اچھا یہ اگر بنے گا یہاں پہ تو ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں سیاسی مخالفت ہے کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا بے نظیر کا نام لینا شروع کر دیا گیا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل سیکرٹری کے لیے. صحیح, بالکل ایسے لابنگ ہو رہی تھی, نام آ رہا تھا. تو اس وقت بھی یہاں پہ وہی ذہن ہے فاطمہ جناح والا, بے نظیر والا اور یہ والا کہ جو نواز شریف کے بیڈ روم سے ویاگرا نکلا, یہ خبریں جو چھپاتے تھے, یہ وہی بیسیکلی وہی چھوٹے چھوٹے ذہن جو شاہ دولہ کے چوہے جو ہیں کہ وہ کیونکہ ان کی انائیں بھی اتنی چھوٹی ہیں اور وہ گنبد بیدر کے اندر بند ہے تو وہ جو ہے نا اس سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اچھا یہ کر دو یہ کر دو, بھائی آپ کو تو شاید دائیں بائیں چند جو بونے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے اس سے, لیکن دنیا آپ کا مذاق اڑا رہی ہوگی. دنیا قومیں جب اعزاز حاصل کرتی ہیں وہ فخر سے اناؤنس کرتی ہیں. دیکھیں ارشد ندیم نے اب یہ ایوارڈ جیتا, ٹھیک ہے, ہم پوری قوم خوش ہوئی اس پہ. صحیح, ہر ایوان اقتدار کا ہر جو اراداری ہے اس کے اندر وہ جناب دوڑ لگی ہوئی تھی کہ پہلے ہم اس کو قابو کر لیں جناب, ٹھیک ہے, ہم تصویریں بنوا لیں. اور دوسری طرف جو ہے کہ آپ جس سے آپ کی سیاسی مخالفت ہے اور وہ دنیا کا ایک بڑا, اگر سب سے بڑی یونیورسٹیوں کے اندر اس کو کچھ چانسلر اگر بنانے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو آپ جو ہے کہ اپنے بیسیکلی عمران خان کے نہیں اپنے کپڑے اتار رہے ہیں لوگ. جو عمران خان کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا جب بھی کسی کے اوپر کوئی الزام لگاؤ گے جھوٹا یا جھوٹ بولو گے, وہ بات کر لو تو سمجھ لینا کہ تم اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, کہ اگر تم کسی کی ماں کے یا بہن کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بری بات کرو گے تو وہ تمہیں جواب میں تمہاری ماں بہن اور تمہارے بارے میں بری بات کرے گا. تو جن لوگوں کی تربیت ہی ٹھیک نہیں ہوئی تو وہ اسی قسم کی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے. اس وقت سوشل میڈیا پر جو خبر زیر بحث ہے وہ اسی گارڈین کی سٹوری کی وہ ہیڈ لائن ہے, عمران خان کو طالبان خان لکھنا. یہ وجہ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو عمران خان بھی تو لکھا جا سکتا ہے. دوحہ میں جو طالبان کا دفتر ہے کون مذاکرات کر رہے ہیں ان سے؟ پاکستان تو نہیں کر رہا ابھی, امریکہ کر رہا ہے, برطانیہ کر رہا ہے, پورا یورپ کر رہا ہے, نیٹو کر رہا ہے, سارے طالبان خان ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, تو یہ صرف پولیٹیکل سٹنٹ ہے نا بیسیکلی. اب عمران خان کیا کہتا تھا؟ عمران خان یہ کہتا تھا کہ دیکھو اب امریکہ یہاں سے گیا ہے تو کیا بات چیت کر کے گیا ہے نا, نیگوسیشنز کی ہیں, ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, حل نکالا ہے اور اس کو چلے گئے. ابھی حکومت کیا کہتی ہے؟ نواز شریف کو ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ جی سب بیٹھیں گے تو بات آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے, ہم انڈیا کو کیا کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے پہ آئیں بیٹھے بات کریں تبھی حل نکلے گا. ٹھیک ہے, تو بھائی تو طالبان کے ساتھ عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی تھی وہ کیا طالبان کا قتل عام کرنے کے لیے گئی تھی؟ مذاکرات تھے نا. جی, تو بھائی جب آپ کو معلوم ہے کہ اچھا کچھ لوگ چاہے وہ ذہنی طور کے اوپر گمراہ ہو گئے ہیں, فکری طور کے اوپر ہو گئے ہیں یا کسی اعتبار سے ہو چکے ہیں, انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے, ہم کہتے ہیں جی بلوچوں کو مین اسٹریم لانے کے لیے اسلحہ سرنڈر کر دیں, آ جائیں بیٹھیں بات کریں اور مین اسٹریم میں آ جائیں. تو پھر تو ہم کیا دہشت گرد ہیں جو یہ بات کرتے ہیں؟ ریاست کرتی ہے نا بات, یہ تو کیا ریاست دہشت گرد ہے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان بھی تو یہی کہتے ہیں نا, کہتے ہیں بھائی جی اس کے ساتھ بیٹھیں بات کریں. یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کو ہم نے مجاہد اول اور مجاہد, ٹھیک ہے, اللہ کے مجاہد کہہ کر فخر کرتے تھے پوری دنیا میں, ہم نے روس کو جناب تو برباد کر دیا مل کے, تو پھر وہ کیسے جو ہے دہشت گرد بن گئے؟ تو اس میرا خیال ہے کہ یہ صرف سیاسی بیان بازی پولیٹیکل سٹنٹ ہوتے ہیں. اور یہ اگر یہ طالبان خان ہے تو اس وقت تو پھر جیسے میں نے بھی کہا کہ امریکہ, یورپ, نیٹو, یہ سارے کے سارے طالبان ہیں. یونائٹڈ نیشن بھی کہتی ہے بات چیت کریں اور حل نکالیں. تو اس لیے بات چیت اور اس کا حل نکالنا مسئلے کا جو ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ اگر امن قائم ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ منفی نہیں مثبت بات ہے. ہاں, کسی عمل کی وجہ سے جو ہے کہ وہ جنگیں, تباہ و بربادی, انسانیت کا قتل عام بڑھ جاتا ہے تو وہ نیگیٹو ہے. تو جب ابھی تو ہم نے خطے میں دیکھا کہ اگر جہاں پہ امن ہوا ہے, معاہدے ہوئے ہیں, بات ہوئی ہے, عمل ہوا ہے, تو اس سے تو امن ہی ہو رہا ہے نا. ایبسلیوٹلی. آخری سوال مختصر, کیونکہ سب سے زیادہ بحث ہو رہی تھی کہ 29 اگست وہ ڈیٹ ہے جب عمران خان سارے مقدمات سے رہا ہو جائیں گے, لیکن وہ نہیں ہوا. اب کیا دیکھ رہے ہیں روڈ میپ کو ایسا قریب, کیونکہ ایک کیس میں ضمانت ہوئی تو عمران خان باہر آ جائیں گے, لیکن اس کیس پر الیکشن کمیشن, اسلام آباد ہائی کورٹ, کوئی بھی موو آگے نہیں ہو رہی. رہائی کب تک دیکھیں یہ جو تھا نا کہ اگست کے آخری ہفتے میں ہو جائے گی, اس کی بنیادی وجہ یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ کی رپورٹ تھی جس میں پاکستان کو 24 ستمبر تک کمپلائنس کر کے رپورٹ بھی دینی ہے. تو ان سارے کے سارے مقدمات میں عمران خان بری ہو چکے ہیں. صحیح. ابھی جو یہ توشہ خانہ نیا کیس بنا ہے اس کے اندر یا 9 مئی کے کچھ مقدمات ہیں ان کے اندر ہیں, اور ان کے اوپر بھی جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ مذاکرات, جو ساری چیزیں, کیونکہ بیک گراؤنڈ میں بہت سی باتیں بھی چل رہی ہیں نا ساتھ ساتھ. تو وہ صرف دباؤ ڈالنے کے لیے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, جس کے اوپر سب سے زیادہ الزام ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے جتنے تاخیر کی نقصان ہمارا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ بھی اب باقی فریقین کو بھی تیار کریں کہ بھائی ٹھیک ہے
کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا، جو ایک ہمارے ہاں جو سیاسی انتقام والی سوچ ہوتی ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشن نے یہ مطالبے کیے تھے وہ تو ہم نے سارے پورے کر دیے، یہ تو نئے مقدمات ہیں. بھائی آپ پاکستان میں تو لوگوں کو یہ بنا سکتے ہیں لیکن باہر نہیں بنا سکتے نا، دنیا کو نہیں بنا سکتے. تو ان کو پھر بتایا گیا کہ دنیا وہ نہیں ہے کہ جو آپ یہاں پہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کچھ اور ہے، تو آپ یہ ان کے ساتھ چلاکی نہ کریں. تو آپ بہتر ہے کہ بیٹھیں، اور یہ آپ کی حکومت بھی جعلی حکومت ہے، کوئی مینڈیٹ تو آپ کے پاس ہے نہیں، سب کو پتہ ہے. تو اس لیے اس کو آپ کتنی دیر بچا سکیں گے، چلا سکیں گے، تو بہتر ہے کہ ملک کو آگے بڑھنے کے لیے کہ آپ نے ٹھیک ہے 2 ٹرم ہو گئی، نام ہو گیا، ساری خواہشیں پوری ہو گئیں، اب پاکستان کی خواہش آگے لے کے چلیں. بہت شکریہ خالد صاحب، آپ کے تبصرے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.